मैं आपके साथ इसरार चौधरी मस FM 103 और आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत है मुख्तार शेख हॉस्पिटल बनाने वालों का प्रोग्राम है जी, और प्रोग्राम है मेडिकल मैटर्स। आज हम आपसे बात करेंगे जी। हमारे साथ आज पाकिस्तान के मारूफ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद बिलाल सईद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब वेलकम कहते हैं हम आपको प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब इससे पहले कि बहुत सारे सवालात हैं हमारे पास, हमने आपसे बात करनी है, गुफ्तगू करनी है कॉस्मेटिक सर्जरी के हवाले से। डॉक्टर साहब सबसे पहले थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ के कहाँ से एजुकेशन हासिल की, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और आजकल कहाँ काम कर रहे हैं? जी शुक्रिया। जो मेरी MBBS है वो निश्तर मेडिकल कॉलेज की है 2004 में। उसके बाद हाउस जॉब भी यहीं से है। कुछ ट्रेनिंग यहाँ करके जो प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग है वो लाहौर जिना हॉस्पिटल लाहौर से स्टार्ट की जी। जब मुल्तान में प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट की आगाज़ हुआ तो उस वक्त में मैं वापस आ गया और यहाँ उसको कंटिन्यू किया। 2011 में फ़ेलोशिप की है। उसके बाद 2012 में एज ए सीनियर रजिस्ट्रार यहाँ मुल्तान बन सेंटर में अपनी खिदमात का आगाज़ किया माशाल्लाह। 2016 में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हुआ। दरमियान में पाक इटालियन मॉडर्न बन सेंटर में ये कन्वर्ट हो गया और उसकी जो टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में ट्रेनिंग थी तो 2017 में डॉक्टर्स की टीम के साथ इटली के अंदर हम अपनी एक फ़ेलोशिप के लिए गया। 2019 में ब्रिटिश प्लास्टिक सर्जन एसोसिएशन की एक फ़ेलोशिप होती है जो दुनिया में वो 126 ममालिक में से 3 लोगों को सिलेक्ट करते हैं। तो वो पर्पज़ यही था, उस पर सिलेक्ट हुआ और उस पर गया कि अपनी स्किल को इम्प्रूव किया जाए और वापस आके अपने इलाके के अंदर वो सर्व किया जाए। और इसके साथ साथ मुख्तार शेख हॉस्पिटल को भी ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ पे भी प्लास्टिक सर्जरी की जो सर्विसेज हैं उनको दे रहा हूँ। जी जनाब, मुख्तार शेख हॉस्पिटल एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है जहाँ एक ही छत के तले जो है तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, तमाम सहूलियात मौजूद हैं। डॉक्टर साहब प्लास्टिक सर्जरी है क्या? और आपने माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आप खूबसूरती को बहाल करते हैं। आप की जो स्पेशलिटी है वो जो लोग जल जाते हैं, जो लोग अपनी खूबसूरती को बरकरार नहीं रख सकते, खूबसूरत दिखते नहीं, आप उनको खूबसूरत बनाते हैं, दिखाते हैं अल्लाह की रहमत से। ये बताइए कि प्लास्टिक सर्जरी है क्या, इसकी शाखें कितनी हैं, इसकी कितनी इकसाम होती है? अच्छा, प्लास्टिक सर्जरी का जब भी तज़किरा होता है तो हमेशा खूबसूरती का एलिमेंट है ना गालिब आ जाता है। जी जी। तो ऐसा नहीं है। जो एस्थेटिक सर्जरी है वो प्लास्टिक सर्जरी का बहुत छोटा सा कंपोनेंट है। ओके। जो रिकंस्ट्रक्टिव इसका पार्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। वही हम आज सुनना चाहेंगे। वो यानी कि आप पैदाइशी प्रॉब्लम हो, चाहे कटे हुए होंठ तालू हों, उंगलियां जुड़ी हुई हों, किसी की पेशाब की नाली के सुराख के मसले हों, हाथ पाँव टेढ़े हों, कम बने हुए हों, कान ना बना हुआ हो, आंखें नहीं बनी हुई होती, कोई भी उस जो डेफिशिएंट है वो आता है रिकंस्ट्रक्शन। फिर तेज़ाब वाले पेशेंट हैं, जल जाने वाले पेशेंट हैं, एक्सीडेंट वाले पेशेंट हैं, डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के बाद कि जनरल सर्जरी के कोई मसाइल हैं, न्यूरो सर्जरी के हैं, कैंसर से रिलेटेड हैं, उनकी रिकंस्ट्रक्शन है। तो वो बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है जो आता है। तो प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली चीज़ों को बनाने का, ये प्लास्टिक रोमन वर्ड से आया जिसमें होता है कि आप मोल्ड कर सकें, जी जी, बॉडी के अपने किसी और हिस्से को यूटिलाइज करते हुए रिबिल्ड करें, जो हिस्सा ख़त्म हो गया है उसको आप दोबारा से बनाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, बर्न से मुताल्लिक क्या आगाही देना चाहेंगे? ये जो स्किन जल जाती है, बर्न हो जाती है, इसके बारे में बताइए कि अगर कोई जल जाता है तो उसे फ़ौरन क्या करना चाहिए? अच्छा, एक तो आजकल जो पुराने टोटके हैं, मेरी तो गुजारिश होगी उसको लोग अवॉइड करें, क्योंकि पंजाब के अंदर, साउथ पंजाब के अंदर आपकी इमीडिएट फैसिलिटी के अंदर आपके पास बर्न सेंटर या प्लास्टिक सर्जरी के डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। जी जी। रहीम यार खां हो जाए, भावलपुर हो जाए, डेरा गाजी खां हो जाए, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, तो बड़े बड़े शहरों के नज़दीक आप आधा घंटे में पहुंच सकते हैं। दूसरा ये है कि घर के अंदर खुदा न खास्ता हो जाए, जब कोई जलता है वजह कोई मर्जी हो, दूध गिर जाता है, छोटे बच्चे होते हैं, तेल गिर जाता है, आग लग जाती है, या एक्सीडेंटल कोई तेज़ाब गिर जाए, तो उसमें यह है कि अगर आग लग गई है तो उसमें तब तक वो डैमेज करेगी जब तक उसकी हीट रहेगी। बिल्कुल। तो घर के अंदर सबसे बड़ी रेमेडी ये है कि आप उसके ऊपर पानी डालें, मिथ वो ख़त्म कर दें कि पानी डालेंगे तो छाले होंगे। अच्छा। हम रूटीन में मरीज़ को दिन में 2-4 दफ़ा वॉश करते हैं और उनको जो इलाज चल रहा होता है, क्रीमें लग रही होती हैं, ड्रेसिंग्स हो रही होती हैं। तो दूसरा ये है कि अगर जिस कपड़ों के साथ है मरीज़ जी जी जल गया है, हमारा सेटअप ऐसे है कि जो फीमेल्स हैं
پیریفری میں وہ موٹے کپڑے پہنتی ہیں, وہ ریشمی کپڑے پہنتی ہیں, تو وہ جلنے کے بعد آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک میلٹڈ جو آبجیکٹ ہے وہ آپ کی باڈی کے ساتھ لگا ہوا ہے تو مسلسل ڈیمیج کر رہا ہے. بالکل. تو گھر کے اندر سب سے بہتر یہ ہے کہ پانی تولیہ گیلا کر لیں, اس کے اوپر ڈال لیں, تاکہ امیڈیٹ جو ہیٹ ہے نا وہ زیرو ہو جائے, ڈیمیج کم سے کم ہو جائے گا. جو کپڑے جل گئے ان کو کاٹ دیں, اور پیشنٹ کو کچھ اور کیے بغیر آپ جو بھی امیڈیٹ آپ کی فیسلٹی ہے نا اس کی ایمرجنسی میں رپورٹ کر دیں. اوکے ڈاکٹر صاحب, آپ نے بتا دیا کہ گھر پر اگر علاج کیا کیا جا سکتا ہے, ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اگر کوئی مریض جل جاتا ہے اس کا علاج کتنا طویل ہے, اور جو جلے ہوئے مریض کی اگر جلد ہے اور اس کو آپ نے کہا اس کا پروسیجر کیا جاتا ہے, وہ جلد کہاں سے لیتے ہیں آپ؟ اچھا, وہ جو علاج ہے وہ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ تعلق ہے کہ کتنا گہرا جلا ہوا ہے اور کتنا زیادہ اس کا حصہ جلا ہوا ہے. تو اس لیے اگر گھر کے اندر کچھ گیلا کر لیں گے, وہ جو جلا ہوا کمپوننٹ ہے اس کو ٹھنڈا کر لیں گے تو اس کی ڈیپتھ کم ہو جائے گی. روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ مریض جب آتا ہے تو وہ کچھ ہفتوں سے کچھ مہینے تک اس کا علاج جاری رہ سکتا ہے. پہلی سٹیج تو یہ ہوتی ہے کہ جو اس کا زخم ہے اس کو جتنا جلدی ہو سکے ہم ٹھیک کریں. اس میں ڈریسنگز ہیں, کریمز ہیں, اینٹی بایوٹک میڈیکیشنز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. جب وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس میں اگر کسی جگہ بہت گہرا جلا ہوا تھا تو اس جگہ اس کی اسکن گرافٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے. جو جلد لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر اتنا زیادہ ریزرو رکھا ہوا ہے کہ جسم کا جو حصہ نہیں جلا, کمر ہو گئی, ٹانگیں ہو گئیں, سر کے اوپر ہو گیا, پاؤں کے تلوے ہو گئے, بہت ساری جگہیں ہیں, تو وہاں سے جلد لے لیتے ہیں. اس کو پھر مشین کے ذریعے ہم پھیلا بھی سکتے ہیں. تو وہ پھر جو آپ کا ڈیمیج ایریا ہے اس کے اوپر اس کو گرافٹ کر دیتے ہیں. جس جگہ سے جلد لیتے ہیں 2 ہفتے میں وہ جگہ دوبارہ جلد لینے کے قابل بھی ہو جاتی ہے. اچھا. اس میں ہیلنگ ہو جاتی ہے کہ جو اتنا ہی پتلی تہ لی جاتی ہے جلد کی, کیونکہ لوگ جب جلد کے لیے آتے ہیں تو ان میں یہی ہوتا ہے کہ جلد کہاں سے لیں گے, ڈاکٹر صاحب بیٹے کے لیے آپ ایسے کریں ہماری جلد لے لیں, کسی اور کی نہیں لگ سکتی. تو اسی مریض کی لگے گی اور اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. جہاں سے جلد لیں گے دوبارہ آ جاتی ہے, اور ایک دفعہ 10-12 دن تک ڈریسنگ کے بعد وہ جلد وہاں پہ مستقل ہو جاتی ہے, جسم کا حصہ ہو جاتی ہے. پھر مرحلہ آتا ہے پیشنٹ کا ریہیبلیٹیشن کا. اس کے اندر اس کی فزیو تھراپی ہوتی ہے. پاک اٹالین ماڈرن برن سینٹر میں بھی فزیو تھراپی کی سہولت اویلیبل ہے اور بہت سارے جگہوں پہ بھی اویلیبل ہیں. پیشنٹ کو ریگولر انٹرول پہ فالو بھی کراتے رہتے ہیں, ان کی ورزشیں چلتی رہتی ہیں, اور جلد کا کلر, اس کا ٹیکسچر, اس کی رنگت, ہر چیز کو امپروو کرنے کے لیے بھی چیزیں چلتی رہتی ہیں. پھر تمام سہولیات مختار شیخ ہاسپٹل میں موجود ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپریشن کے بعد کی کیا ہدایات ہیں؟ اگر کوئی ایک مریض کا آپریشن ہو جاتا ہے تو بعد میں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس کو روٹین میں جو ایڈوائزز ہیں وہ ان ریٹن فارم میں دی جاتی ہیں کہ جو اس کے ساتھ کا جوڑ ہے جہاں پہ جلد لگی ہوئی ہے اس میں موومنٹ نہ ہے, ہاتھ ہے تو اس کو ایلیویشن میں رکھا جاتا ہے, پلسٹر لگایا جاتا ہے, اور اس میں ڈیلی ڈریسنگ کا بھی طریقہ, ساری چیزیں نا اس کو بتائی جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو بچوں کے اور یہ پیدائشی کٹے ہوئے ہونٹ ہوتے ہیں اور تالو ہوتے ہیں, کیا ان کی بھی سرجری ہو سکتی ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. اور جس گھر میں ایسا بچہ آتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں بہت زیادہ, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ملٹی آپریشنل یہ سارا اس کا پروسیجر ہوتا ہے. تو اگر صرف ہونٹ ہے تو وہ 3 مہینے کے بعد آپ اس کا آپریشن کر سکتے ہیں اور وہ 100% کے قریب بچہ ہو جاتا ہے. اگر تالو بھی ہو تو وہ 1.5 سال کی عمر میں کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ اگر ناک کا ایشو ہو تو وہ پھر 14-15 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے. یہ ایسا پروسیجر ہے کہ جو اس ڈیفارمیٹی کے ساتھ جو بندہ ہوگا وہ بہت برا دکھتا ہے یا اس کو پریشانی ہوتی ہے, لیکن آپریشن کے بعد 100% کے قریب اپنی نارمل لائف گزار جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کیونکہ ہمارا یہ جو جنوبی پنجاب ہے یہ ایگریکلچر لینڈ ہے اور بہت سارے لوگ ہیں ان کا جو روزگار ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے. سو جو ٹوکا مشین ہے وہ زراعت کا ایک اہم حصہ ہے. ٹوکا مشین میں اکثر لوگوں کا ہاتھ آ جاتا ہے چارہ کاٹتے ہوئے. اگر اس کا کوئی عضو کٹ جائے تو اس کے بارے میں کیا طریقہ کار ہے, کیا کیا جائے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ اس میں ویسے تو اس کی جو بچاؤ کے لیے بھی مہم چلنی چاہیے کہ سیفٹی ہو جائے اس میں. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کا کوئی بھی عضو کٹ جائے, جی لوگوں کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں, انگلیاں کٹ جاتی ہیں, باقی اعضاء بھی کٹ جاتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ اس کو انہیں چاہیے کہ
اگر ساتھ نارمل سلائن نہیں ہے تو عام سادہ پانی کے ساتھ اس کو جو مٹی گھاس چارہ جو لگا ہوا ہے اس کو صاف کر کے، اگر ڈریسنگز نہیں ہیں تو عام ململ کا کپڑا لے کے اس کے اندر اس کو بھگو کے رکھ دیں، اور ایک اور پولیتھین بیگ لے لیں، اس کے اندر برف ڈال دیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو عضو جو کہ ململ کے کپڑے کے اندر لپیٹا ہوا ہے، جو کٹ کے الگ ہو گیا تھا، اس کو آپ ایک اور پولیتھین بیگ میں ڈال دیں. ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے کہ جو عضو ہے وہ ڈائریکٹ برف کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دوسرے اس کے پولیتھین بیگ کے اندر ڈال کے، تو یہ اس میں گولڈن جو پیریڈ ہے وہ 6 آورز کا ہے. اس سے زیادہ بھی سکسیسفل ہو جاتا ہے کئی دفعہ، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا زیادہ. کئی دفعہ پورے شولڈر سے بازو کٹ جاتے ہیں، تو وہ 6 گھنٹے کے اندر آ جائیں تو ہم پھر اس کو جوڑ دیتے ہیں. یعنی کہ یہ پاسبل ہے؟ جی پاسبل ہے، اور یہ بڑا ریگولرلی ہو رہا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو ویٹ نہیں کرنا چاہیے، فوراً آپ کے پاس فوراً آ جائے. مختار شیخ میں بھی ہے، باقی جگہ بھی یہ ہو رہا ہے. اچھا، اگر اسی طرح کسی کو کرنٹ لگ جاتا ہے اور ساتھ ہی ایک شعلے کی وجہ سے وہ جل جاتا ہے، برن ہو جاتا ہے بجلی کی وجہ سے، شارٹ سرکٹ کی وجہ سے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، کرنٹ والے معاملات میں ایک تو کچھ لوگ 11,000 KVA کے ساتھ جلتے ہیں، اس میں ڈیمیج بہت زیادہ ہوتا ہے اور کئی دفعہ ڈیتھ آن سپاٹ ہو جاتی ہے. جو ہاؤس ہولڈ کرنٹ ہے جس میں سپارک بھی ہوتا ہے، تو وہ برن تو تھوڑا ہوتا ہے لیکن ہمیشہ گہرا ہوتا ہے، اور وہ برن وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ڈیمیج کرتا رہتا ہے حصے کو. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایسے ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ جس کو کرنٹ لگتا ہے اس کو مٹی کے اندر لوگ ہے نا ڈال دیتے ہیں. تو وہ اپنا کریٹیکل ٹائم وہاں پہ ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ جس کو کرنٹ لگتا ہے اس کو کارڈیک ایکٹیویٹی ڈیرینج ہونے کا ڈر ہوتا ہے، کارڈیک اٹیک ہونے کا ڈر ہوتا ہے. تو اس لیے اس صورتحال میں برن ایریا بہت کم ہوتا ہے. تو امیڈیٹ پیشنٹ کو قریبی ایمرجنسی میں پہنچائیں، تاکہ اس کی اگر جان جاتی ہے تو وہ دل کے ارتھمیاز کی وجہ سے، اٹیک کی وجہ سے جا سکتی ہے، جلنے کی وجہ سے اس کی جان نہیں جاتی. جی ڈاکٹر صاحب، ایک کمرشل بریک ہے جی، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی سامعین کرام، ہم کمرشل بریک کی جانب جا رہے ہیں اور سلسلہ گفتگو وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے یہ منقطع ہوا. جی ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ڈاکٹر بلال سعید صاحب سے بات ہو رہی تھی اور ڈیٹیل سے کاسمیٹک سرجری اور اس کے تمام جو پروسیجرز ہیں وہ بتا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پیدائشی جو ہاتھ اور پاؤں ہیں جو مڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کا کیا علاج ممکن ہے، اور اگر ہے تو کیسے؟ جی بالکل ممکن ہے، پلاسٹک سرجری کے پروسیجر سے ہی ممکن ہے. جو پیشنٹ روٹین میں جب پیدا ہوتے ہیں تو کچھ ہفتے کے بعد ہی ان کے جو والدین ہیں وہ لے آتے ہوتے ہیں پلاسٹک سرجن کے پاس. تو وہ ڈیفارمیٹی دیکھی جاتی ہے کہ کس نیچر کی ہے اور آپریشن کب کب ان کا ہونا ہے. روٹین میں 2 سال کی عمر میں یہ آپریشن ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اور انگلیاں جو جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ٹیڑھی ہوتی ہیں، تو ان کو کریکشن کا، سیدھا کرنے کا اور جڑی ہونے کو علیحدہ کرنے کا وہ عمل سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو روٹین میں 2-3 آپریشن میں یہ 100% پیشنٹ اس جو پیدائشی نقص ہے نا اسے آزاد ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، اکثر یہ جو ہماری ایک ایگو، ایک غیرت اور عجیب سی ہمارے رسم و رواج بنے ہوئے ہیں، اور جناب ناک کاٹ دیا جاتا ہے اور بڑا سینسیٹیو سا یہ ایشو ہے. تو یہ بتائیے کہ کیا یہ بھی جڑ جاتا ہے اس صورتحال میں؟ اگر کٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے اور پلاسٹک سرجن کی مدد کیسے لے سکتے ہیں؟ اچھا، کٹا ہوا اس روٹین میں تو آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ساتھ لے کے آیا ہو. اگر لے کے آئے تو خون کی نالیاں اس میں مائکروسکوپ کے اندر آپ دیکھ کے اگر تو آپ کو مل جائیں تو آپ ان کو جوڑ سکتے ہیں اسی کو. ورنہ اگر وہ بالکل علیحدہ ہو جائے اور نہیں مل رہا تو اس کا علاج ممکن ہے. اسٹیج پروسیجر ہے، 3-4 اس کے آپریشن ہو سکتے ہیں، جو سرکاری اسپتال میں بھی فری ہے، پرائیویٹ بھی باقی ہاسپٹل میں ہو جاتے ہیں. تو وہ پاسبل ہے، وہ ہو جاتا ہے، اور اسی کی اپنی ہی جلد کو استعمال کر کے پہلے سے ملتا جلتا اس کا ناک بن جاتا ہے. اوکے، یعنی کہ اور اسی طرح یہ تیزاب گردی بھی ایک بڑا ہمارے معاشرے کا ایک بہت نیگیٹو سا ایک ہے. یہ بتائیے کہ کیا جو خواتین کے اوپر زیادہ خواتین پہ ہی تیزاب پھینکا جاتا ہے، مرد بھی ویسے وکٹم ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے بتائیں کہ اس کی سرجری ہو سکتی ہے اور کیا فوری طور پر کیا کیا جا سکتا ہے ان کا؟ اچھا، اس میں کیونکہ وہی آپ کہہ رہے ہیں زیادہ تر خواتین پہ بھی پھینکا جاتا ہے، مرد بھی آتے ہیں،
جب تیزاب گرتا ہے تو اگلا اس خوف سے بھاگ پڑتا ہے. جیسے آگ سے جلا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اس کو آپ گرم کپڑے جو ہو گئے ہیں جل گئے ان کو اتار دیں, کاٹ دیں, پانی کے نیچے بٹھا دیں, ٹھنڈا کر دیں تاکہ وہ اس کی ڈیپتھ آف برن کم ہو جائے. جی جی تو وہ مریض اگر ڈائریکٹ ہسپتال کی طرف چل پڑے گا تو زخم بہت گہرے ہوں گے. جی جی جس پہ تیزاب گر گیا ہے اس کو چاہیے آدھا گھنٹہ پانی کے نیچے بیٹھ جائے, ٹھیک ہے. کیونکہ تیزاب آدھا گھنٹہ 20 منٹ کے اندر پانی ہو جائے گا, وہ اتنا ڈائلیوٹ ہو جائے گا کہ وہ سارا شیڈ ہو جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا عمل کر لے تو اس کو کسی قسم کی ڈیفارمیٹی بنتی ہی نہیں. اوکے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس نے نہیں واش کیا, نہیں کر سکا, سرکمسٹانسز ایسے تھے تو اس کا علاج ہے. لیکن تیزاب والے مریضوں کی جلد زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے, جی نیچے پٹھوں تک ڈیمیج ہو جاتی ہے, اور ان کے آپریشنز کافی زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ بیسیکلی آپ بلڈ کرتے ہیں کہ اس کو پہلے زخموں سے آزاد کیا, گرافٹنگ کی, پھر اگر اس کی وجہ سے ناک ڈیفارم ہو گیا ہے تو اس کے سرجریاں کی, ہونٹ کی سرجریاں کی, کان کی, آنکھ کی پتلیوں کی. تو یہ ساری ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے, تو وہ ملٹی سٹیج پروسیجر ہے. اس میں آپ اس قابل کر دیتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ میڈیکل ریلیٹڈ جو میک اپ ہے اس کے ساتھ وہ اپنا ریزنیبل لائف گزار سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ شروع میں ذکر کیا کینسر کی سرجریز کے حوالے سے, کاسمیٹک سرجری کے حوالے سے, کون کون سے کینسرز ہیں جن میں سرجریاں ہو سکتی ہیں؟ پلاسٹک سرجن کے پاس زیادہ تر جلد کے کینسر کافی زیادہ آتے ہیں, زبان کے بھی آتے ہیں, ناک کے اور جسم کے مختلف اعضاء کے, بریسٹ کے بھی کینسرز آتے ہیں. اب یہ کینسر سرجری ہے نا, یہ اکیلا کسی بندے کا کام نہیں ہے, ٹیم ورک ہے. ٹیم ورک ہے. انیشیل سٹیجز ہے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے آنکولوجسٹ کے پاس جانا ہے اور انہوں نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. جی. اگر وہ ایڈوانس سٹیج میں آیا ہے تو سرجری کئی دفعہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو نکال تو دیں گے, ریکنسٹرکشن ایشو ہے, پھر ہم آنکولوجسٹ کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ اس کو آپ ڈاؤن سائز کریں, کیمو ریڈیشن سے چھوٹا کر دیں, ہم کر دیں گے. اگر پلاسٹک سرجن نے آپریشن کر دیا اور اس کے اوپر گوشت لگا دیا, پھر ریڈیولوجسٹ یا آنکولوجسٹ کے پاس کہ وہ اس کو ریڈیشن دے یا کیمو تھراپی دے. ملٹی سٹیج ہے, لوگ آتے ہیں, اس میں ناک, آنکھیں اس کی کھائی ہوتی ہیں, وہ میرے پاس ہیں پکچر, اور بہت کامن ہے ہمارے ریجن میں. یہ جو پہاڑی علاقہ ہے اس میں سے لوگ آتے ہیں, تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مت یہ بھی ہے کہ آپ نے لوہا نہیں لگوانا, جی جی, یعنی کہ آپ نے اس کو سرجری نہیں کروانی, مت ہے. تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اتنا ایڈوانس ہو جاتا ہے کہ وہ آنکولوجسٹ یا ان سے بھی نہیں کنٹرول ہوتا. تو ان صورتحال میں جب آپ کو یہ ڈر ہو کہ میرا ناک کٹ جائے گا, سرجری کراؤں گا, تو وہ پلاسٹک سرجن نے وہ بنانا بھی ہے. آنکھ کی پتلی ہوگی تو اس نے کینسر کو نکالنا ہے, شعائیں کیمو ہوں گی, پھر اس نے بنانا ہے. چیسٹ کا بھی اسی طرح ہی ہے, خواتین کو کوئی بتاتا نہیں ہے کہ آپ کی چیسٹ ریکنسٹرکشن ہو سکتی ہے. تو وہ بریسٹ کینسر بہت زیادہ ہے, تو سائیکولوجیکلی ڈپریس رہتی ہیں کہ جی بریسٹ نکل گیا, تو وہ جب ٹیومر فری ہو جائیں تو اس کی ریکنسٹرکشن پلاسٹک سرجری سے ہو سکتی ہے, پاسبل ہے, بہت عام. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کاسمیٹک سرجری ہے اس میں کون کون سے پروسیجرز ہیں؟ اچھا, کاسمیٹک سرجری ریجن وائز تھوڑی سی ویریشن ہوتی ہے, لیکن اس میں جو موٹے سے ہیں, ایک تو ہے منیمل انویسو پروسیجر اور ایک ہے سرجیکل. جی جی. سرجری میں ہمارے ریجن میں زیادہ تر لوگ ٹیڑھی ناک کو خوبصورت کرانے کے لیے رائنوپلاسٹکس کراتے ہیں, اور میل جو لوگ ہیں وہ گائنوکومیسٹیا جس میں چیسٹ میل کی بڑھ جاتی ہے تو اس میں لائپوسیکشن, یا اگر جم شم کر رہا ہے اور پیٹ تھوڑا بہت اس کا ہے تو اس میں جس کو ٹمی ٹک یا لائپوسیکشن سے آپ چربی نکال دیتے ہیں. جی جی. اس کے علاوہ جو نان انویسو ہیں کہ لیزر ہیئر ریموول ہے, اور بوٹاکس ہیں, فلرز ہیں کہ جھریاں آ جاتی ہیں چہرے پہ تو اس کو ختم کرانا ہے تو انجیکشن لگتے ہیں, اس سے وہ ختم ہو جاتے ہیں. کھڑے پڑ گئے ہیں, ایجڈ لک آ رہی ہے تو اس میں آپ آرٹیفیشل فیٹ کہہ لیں, جو فلرز ہوتے ہیں کہ آپ اس کو بھر دیتے ہیں تو وہ آپ کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں. اسی طرح اگر بڑھاپا آ رہا ہے اور آپ کا چہرہ لٹک رہا ہے, سرجری والی سائڈ پہ کوئی نہیں جانا چاہ رہا, تو وہ پھر لیزر کے ذریعے آپ اس کی اسکن کو, چیک کو, نیک کو لفٹ کر سکتے ہیں, ٹائٹ کر سکتے ہیں. یہ ہے ڈاکٹر صاحب. فیلرز اور بوٹاکس کے بارے میں آپ نے بات کی, اب کوئی بھی آج کل میں نے دیکھا ہے اسپیشلسٹ کسی اور کے ڈاکٹر حضرات ہیں, وہ 3 ماہ کا کورس کیا, 6 ماہ کا کورس کیا, اور آج وہ ساری سہولیات جو کہ پارلر میں کبھی ہوا کرتی تھیں وہ اب ڈاکٹرز دے رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کیا یہ جو سمپل ڈاکٹرز کر رہے ہیں یہ طریقہ محفوظ ہے؟
محفوظ بالکل نہیں ہے، کیونکہ جہاں چہرے کے اوپر آپ لگا رہے ہیں انجیکشن، خون کی نالیاں بھی بڑی ہیں، محسوس کرنے والی رگیں بھی بڑی ہیں. امریکہ کے اندر رپورٹ ہو چکا ہے بلائنڈنس کہ بوٹاکس اور فلر کے ساتھ اور پی آر پی جو فیس کی کرتے ہیں کہ وہاں ڈاکٹرز نے کیا اور اس کو بلائنڈنس ہو گئی کہ خون کی جو آئی کے قریب نالیاں ہیں ان کے اندر وہ چلا گیا. فلرز بیسیکلی مٹیریل ہے، اگر خون کی نالی میں چلا جائے گا تو سپلائی روک دے گا اور خدا نہ خواستہ آنکھ کی جو سپلائی روک دی تو اس سے بلائنڈنس ہو جائے گا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ان لوگوں سے کروائیں جو کہ اسپیشلسٹ ہیں، جن کے پاس فیلوشپس ہیں، ٹریننگ پروگرام 4-5 سال کا، عام MBBS ڈاکٹر سے نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو پتہ ہوگا جن کی 5 سال کی ٹریننگ ہے کہ جہاں اس جلد کے نیچے کرنٹ کی رگ کہاں پڑی ہے، خون کی نالی کہاں پڑی ہے، پٹھے اس ایج میں اس گروپ میں کہاں کس ڈائریکشن میں ہے، تو وہ آپ کے لیے سیف ہوگا، محفوظ ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ آج کل جو بہت زیادہ رواج ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کا ہے، اس کے بارے میں بتائیے کہ کہاں سے کرانا چاہیے؟ اچھا، ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بارے میں جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہے اس نے بھی اپنا گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں، کیونکہ جگہ جگہ لوگوں نے ٹیکنیشینز نے یہ کھولے ہوئے ہیں. اس میں ایشو یہ ہے کہ اگر تو وہاں پہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے اور سمپل کسی شاپ کے اندر کسی سیٹ اپ میں بنا ہوا ہے جہاں پہ میڈیکل اسپیشلسٹ نہیں ہے، یا کوئی ایسا بندہ پلاسٹک سرجن یا کوئی جنرل سرجن جس نے ٹریننگ لی ہے 4-5 سال کی، جو کہ بلڈ لاس کو ڈیل کر سکے. کیونکہ آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے اندر اگر آپ اسٹرپ لے رہے ہیں تو پیچھے کافی بڑا چیرہ دے رہے ہیں، اور اگر فولیکولر یونٹ سے کر رہے ہیں تو آپ ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کر رہے ہیں. اگر خون کی نالی میجر کے اوپر سوراخ ہو جائے، ڈیپ ہو جائے، تو خون ضائع ہو سکتا ہے. اگر سمپل بندہ ہے جس نے کبھی سرجری کا مریض ہی نہیں دیکھا، یا اس سیٹ اپ کے اندر ان کے پاس کارڈک فیسلٹی نہیں ہے، کیونکہ آپ سن کرنے والے جو ٹیکے لگا رہے ہیں اس سے مریض کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، تو نالج کے ساتھ انفارمیشن لے کے اس میں گزارش یہی ہوگی کہ جو اسپیشلسٹ ہیں بہت اچھے انہیں سے علاج کرایا جائے، انہیں سے کرایا جائے. اور سب لیزر کیا ہے؟ لیزر کے بارے میں بتائیے گا. لیزر بیسیکلی نان انویسو ٹیکنیک ہے جس میں نہ کٹ آتا ہے، نہ کوئی درد ہے، نہ کوئی نشان ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ جو لائٹ ہے اس کو ہیٹ کی فارم میں، انرجی کی فارم میں آپ استعمال کرتے ہیں. جن مردوں خواتین کے بال ہوں تو ان کو آپ ان کے ساتھ ان کی روٹس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں. اور پین لیس پروسیجر ہے، جیسے میں نے بتایا کہ جی اگر گال موٹے ہیں یا ایجڈ ہو رہا ہے بندہ، آپریشن نہیں کرانا چاہ رہا، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو لیزر اتنی فورس کے ساتھ 1000 پوائنٹس کے اوپر وہ چھوٹے چھوٹے اس کے لیزر پوائنٹ بنا دیتی ہے، جس سے نا اس چیز کو ٹائٹ کر دیتا ہے وہ. ڈاکٹر صاحب یہ لائپوسیکشن یہ کیا ہے؟ اس کا کیا پروسیجر ہے اور اس کے فائدے کیا؟ لائپوسیکشن یہ ہے کہ جو لوگ روٹین میں، یا خواتین جن کے 2-4 بچے ہو جاتے ہیں، پیٹ بھی لٹک جاتا ہے اور وہ روٹین میں واک کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بالکل سمارٹ ہو جائیں. جی جی. تو پیٹ کی نیچے والے حصے کی چربی رہ جاتی ہے، تو اس میں بجائے یہ کہ آپ اس کو ٹمی ٹک کریں جس میں آپ کافی بڑا سیزیرین جتنا چیرہ آتا ہے، اس کے مقابلے میں 2 سائڈوں پہ چھوٹے سے کٹ لگا کے تو آپ جو چربی ہے پیٹ کی اس کو لیکوڈ فارم میں بسٹ کر کے باہر نکال لیتے ہیں. تو اس کے بعد جو سکن ہے وہ ٹائٹ ہو جاتی ہے اور وہ بندہ سلم سمارٹ ہو جاتا ہے. اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی ہے؟ سائیڈ افیکٹ ہیں اگر آپ کسی نان اسپیشلسٹ بندے سے کرائیں گے اور کسی ایسے سیٹ اپ میں کرائیں گے جہاں پہ انستھیٹسٹ آپ کا اسپیشلسٹ نہیں ہے، پوسٹ آپریٹیو کیئر اچھی نہیں ہے، تو اس صورتحال میں کیونکہ جو اس میں فیٹ ایمبولزم ہے کہ جو چربی نکال رہے ہیں وہ خون کی نالی میں بھی جا سکتی ہے، تو وہ یورپ امریکہ میں رپورٹ ہوا ہے. تو جو لوگ بھی ان پروسیجر کی طرف جانا چاہ رہے ہوں، کچھ لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ واک کر سکیں، جم کر سکیں، تو ان کا یہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب تھوڑا سمارٹ ہو جائیں تو آپ ایسے کریں، نکال لیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو موٹاپے کے شکار ہیں وہ آ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہے نا چربی نکالیں. اچھا. تو جو نان اسپیشلسٹ بندہ ہے نا وہ پھر ان کی چربی کا حامی بھر لیتا ہے، جو کہ سیف نہیں ہے، کیونکہ لائپوسیکشن ویٹ ریڈکشن کے لیے نہیں ہے. اس کو سمجھ لیں، لائپوسیکشن کا جو پروسیجر ہے یہ صرف اور صرف باڈی ری شیپنگ کے لیے ہے. اگر آپ اس سے زیادہ جائیں گے تو یہ مریض کے لیے نقصان دہ. اور سب یہ جو اکثر ٹیڑھے ناک
کی بات ہوتی ہے جی ناک ٹیڑھا ہے تو یہ ہے اور اس کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے. جی جی بنایا جا سکتا ہے. سیپٹورائنوپلاسٹی اس کی ہوتی ہے. جی جی. اس میں چوٹ کی وجہ سے بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, کسی ڈیزیز کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں, تو اس میں سیپٹورائنوپلاسٹی کرتے ہیں جس میں ناک کا جو درمیان کا پردہ ہے اس کو بھی سیدھا کیا جاتا ہے اور ٹیڑھا پن کو بھی ختم کیا جاتا ہے. ناک اگر چھوٹا ہے تو اس کو آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں, بڑے کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں. اگر نوسٹرلز آپ کے بہت زیادہ وائڈ ہیں ان کو بھی چھوٹا کیا جا سکتا ہے, تو اس کا کافی جو چینجز ہیں ناک کی وہ کی جا سکتی ہیں اس سرجری سے. اوکے ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. جاتی جاتی یہ بتائیے گا کہ مختار شیخ ہاسپٹل میں یہ تمام سہولیات جو آپ نے جتنا کام بتایا ہے اس کا کیا پروسیجر, اگر پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو کیا کیا سہولیات وہاں پر اویلیبل ہے؟ سب سے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو آؤٹ ڈور کا دن ہے, منگل والے دن 3 سے 5 بجے جو میش کا میڈیکل سینٹر ہے شجرا ٹاور ملتان کینٹ میں, تو ادھر دکھا دے تاکہ جو پروسیجر کی ڈیٹیل ہے نا مریض کو دیکھ کے پھر آپ اس کو اسی حساب سے طے کر لیں. باقی وہاں پہ ویلفیئر بھی ہے, سارا کچھ ہے, ہر قسم کا آپریشن بیسٹ اویلیبل فیسلٹی کے ساتھ وہاں پہ ہو سکتا ہے. جی جی. تو مریض کا انیستھیزیا فٹنس وغیرہ کرا کے, تو چاہے وہ کینسر کے سرجریز ہوں, رائنوپلاسٹیز ہوں, لائپوسیکشنز ہوں, تو روٹین میں وہاں پہ ہو رہا ہے, تو مریض کو اسی حساب سے ایڈجسٹ کر کے 1 یا 2 دن جو بھی اس کی سرجری کے لیے ریکوائرڈ ہے تو وہ وہاں پہ ہو جاتا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, بہت تفصیل سے آج آپ نے پلاسٹک سرجری کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے سننے والوں کو بتایا, اور لوگ جو ہے اس پہ عمل بھی کریں گے کہ بہت سارے کام جو ہو سکتے ہیں اور لوگ اپنی نیگلیجنسی کی وجہ سے یا انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کرتے, خاص کر جیسے بازو کا کٹنا ٹوکے سے اور اس طریقے سے بہت سارے معاملات. آپ کا شکریہ ادا کریں گے ہم. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا بھی. تھینک یو سر. جی, اور یہ تھا آج کا پروگرام, اور امید کرتے ہیں جی آپ اپنی صحت بارے ان تمام باتوں پر عمل کریں گے. اگر کوئی بھی پروسیجر آپ کے ساتھ ہوتا ہے, کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے, تو آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا ہے کہ آپ نے فوری طور پر کیا کرنا ہے, ایمرجنسی میں کیا کرنا ہے, اور کس طرح ان کے پاس آنا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسرار چودھری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ, نئی اسپیشلٹی کے ساتھ, نئی مہمان شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اللہ